حوالے سے عرض کروں گا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه ما عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ نور آج کہاں ہے؟ ایک کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو عید کا انتظار ہوتا تھا، عید کی خوشی ہوتی تھی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے جانے میں کتنا دکھ ہوتا ہے، رمضان کی جدائی کا کتنا صدمہ ہوتا ہے. رمضان کے دن بھی اور رمضان کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں. زیادہ دن گزر گئے، بہت تھوڑے دن رہ گئے. انسان ہونے کے ناطے
हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई, लफ्ज़शें हुई, कोताहियां हुई, इन पर हमने अल्लाह के हुजूर नदामत का और शर्मिंदगी का इजहार करना है और माफी मांगनी है। खुश नसीब हैं कि हमें ये रमजान का महीना मिला, वरना अगर हम गौर करें अपने ही घर के अफराद को हम ज़ेरे खाक करके बैठे हैं, अपने ही अजीज व अकारिब को, रिश्तेदारों को, बिरादरी के लोगों को मनो मिट्टी के नीचे दफन करके बैठे हुए। वो लोग जो गुज़श्ता साल रमजान के महीने में हमारे साथ थे, तरावीह भी हमारे साथ पढ़ी, रोजे हमारे साथ रखे, ईद भी हमारे साथ गुजारी, लेकिन आज हम अपने ही हाथों से दफन करके बैठे हो। ये जो महीना मिला है, ज्यादा दिन इसके गुजर के बहुत थोड़े दिन रह गए, और ये जो दिन बाकी हैं ये बड़े कीमती दिन हैं। खास तौर पर इस अशरे की जो ताक आते हैं, हर ताक रात को कीमती बनाना है। 3 रातें तो गुजर गई, सिर्फ 2 रातें बाकी हैं ताक। एक कल है 27 और एक 29। ये लैलतुल क़द्र की रात है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि लैलतुल क़द्र की रात को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें। 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र की। गालिब गुमान 27 का है, ज्यादा अक़वाल इस पर है, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 27 ही लैलतुल क़द्र की रात। तो 2 रातें बाकी हैं लैलतुल क़द्र की। इन 2 रातों में जितनी इबादत हो सके गनीमत समझ कर की जाए, और जिंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र समझ कर इबादत की जाए, ताकि इबादत का कोई फायदा नहीं। हम जैसा बदनसीब है भी कोई नहीं और खुश नसीब है भी कोई नहीं। खुश नसीब इसलिए कि अल्लाह ताला ने रमजान हमें दे दिया, बदनसीब हो गया तो हमें ना मिलता, और बदनसीब इसलिए है कि हमें रमजान की कदर नहीं। रमजान मिल तो गया है लेकिन कदर नहीं। अभी मुझसे पहले मेरे अजीज भाई फरमा रहे थे कि हमने रमजान को सिर्फ एक काम के लिए रखा है। किसके लिए? अफ्तार पार्टी। बस तरावीह मर्जी आई तो पढ़ ली, तंग हो गए तो मस्जिद से निकल गए, घर जाकर बैठ गए, दोस्तों के साथ गपशप में मशगूल हो। यही तो हमारी बदनसीबी है। आज हम अफ्तार पार्टी करते हैं हजारों रुपए खर्च करके। मेरा और तुम्हारा नबी तो काटों से अफ्तारी किया करता। कभी कभी खजूर न मिलती तो खजूर की शाखों से, खजूर के पत्तों से अफ्तारी करती है, पानी के घोंट से अफ्तारी करती है। और आज हम दस्तरखान सजा कर बैठ जाते हैं, दस्तरखान के चैंपियन बन के बैठ जाते हैं। जब खाना हमारे सामने लगता है, हर खाने को हम जिंदगी का आखिरी खाना समझ के खाते हैं कि बस जो मिलेगा यही, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो और लोग थे जो हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ते। हमारी नमाजें दिखलावे से खाली नहीं, रियाकारी से खाली नहीं। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। आज का ये जो जलसा है फिक्र आखिरत की उम्मान से मानवन है। चंद बातें इस हवाले से आप हज़रात के सामने कर देता हूं। आखिरत का जो सबसे पहला जीना है वो मौत है। मौत। जिस इंसान को मौत आ गई उसकी आखिरत की मनाजिल शुरू हो। अल-क़ब्र अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िल आखिरत। कब्र जो है ये आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो इस मंजिल में कामयाबी के साथ आगे चला गया, बाकी सारी मनाजिल में आसानी के साथ आगे चला जाए, कामयाब होता जाए। अल्लाह ताला ने
زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ زندگی پہلے عطا فرماتے ہیں، موت زندگی کے بعد دیتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اس کے بعد بھی جو زندگی آنے والی ہے وہ بڑی قیمتی زندگی ہے. لہذا اس زندگی میں تم موت کو زیادہ ترجیح دو، اس زندگی کو بھول جاؤ. آنے والی زندگی کی پرواہ جو آگے آ رہی ہے وہ ابدی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت میں حکمت موجود ہے. حکمت، کوئی آیت حکمت سے خالی نہیں. اور قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ تو حکیموں کا بھی خالق ہے اور حکمتوں کا بھی خالق ہے. اس کی کتاب بھی حکمتوں سے بھری ہوئی. اس آیت میں بہت بڑا اشارہ موجود ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے سب سے زیادہ حسین اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، کون میرا فرمانبردار بنے گا اور کون میرا نافرمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھکانے بھی بتا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی بھی کر دی. اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اطاعت گزار اور فرمانبردار بن کر جنت کا راستہ لے لے یا نافرمان بن کر جہنم کا راستہ. یہ اختیار انسان کو دیا ہے، اس لیے کہ انسان عقل مند ہے، سوچتا ہے، بصیرت والا ہے، دیکھتا ہے، سماعت والا ہے، سنتا ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جس راستے کو چنتا ہے تو چن لے. کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا اور ناکامی کا راستہ بھی بتا دیا. فرائض میں کمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. فرائض وقت پہ ادا کرنے پڑے. فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے. ہاں وہ معاف کر دے، اس کی مرضی، لیکن قانون اس کا یہی ہے. وہ قوانین کا پابند نہیں ہے، قوانین اس کے پابند ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے شرعی نقطہ نظر سے فرائض میں کمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ہاں روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے، اس کی مرضی، اس کی منشا. تو اس دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب شروع ہوگا موت کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ہاں تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری. آج ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے گزشتہ کل کن کاموں میں گزارا، ہمیں تو یہ نہیں پتا. اور اللہ تعالیٰ تو ہماری ساری زندگی کا ریکارڈ ہمارے ساتھ لائیں گے، رجسٹر بنے ہوئے ہیں. تم نے یہ کیا، فلاں دیکھو تم نے یہ کیا، فلاں تم نے یہ کیا، یہ نافرمانی ہوئی، یہ غداری ہوئی، یہ اچھا کام کیا، یہ برا کام کیا. ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں 1 گھنٹے پہلے کے کام کا نہیں پتا، 1 گھنٹے پہلے کی بات کا نہیں پتا کہ ہم نے کون سی بات کی تھی، کون سا کام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. وہ دلائل ہمارے سامنے لائے، پروف ہمارے سامنے لائے. آج انسان اس دنیا میں موت سے ڈرتا ہے. کیوں؟ ایمان کمزور. ورنہ مضبوط ایمان والا موت کو خوشی سے قبول کرتا. مضبوط ایمان والے کے لیے موت تحفہ ہے. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں مومن کا سب سے بڑا تحفہ موت ہے کہ وہ موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہوگی وہ موت سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند نہیں ہوں گے. وہ جینے کے خواہش مند ہوں گے کہ ہمیں بس جینے کا موقع مل جائے، اسی زمین کی پیٹھ پر ہم رہیں، سینے میں نہ جائیں. ورنہ مضبوط ایمان والا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان امراؤکم
خیارکم، جب تمہاری حکومت کے لوگ نیک ہوں، اچھی سیرت کے مالک ہوں، اذا کان امراء خیارکم، اچھے لوگ حکومت چلانے والے. آگے حدیث یاد آ رہی تھی لیکن بھول گئی. اگلا جو حصہ تھا حدیث کا، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے جو غنی لوگ ہیں، غنی مالدار لوگ، یہ سخی ہوں، کنجوس نہ ہو، اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرنے والے. وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، اور جب تمہارے آپس کے سارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں، اور وہ گھر کے معاملات ہوں یا پورے محلے کے معاشرے کے معاملات ہوں، وہ تم سب کے مشورے سے ہوں. فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، زمین کی جو پیٹ ہے یہ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ زمین کی پیٹ پر زندگی ہے اور زمین کے پیٹ میں موت ہے. موت زندگی سے بہتر ہے. اس وقت جب حکومت کے لوگ نیک ہوں، مالدار لوگ سخی ہوں اور معاملات مشورے سے طے ہوں، تو اس وقت موت کو بھول جاؤ، زندگی کو بڑی مت سمجھو. لیکن اگر معاملہ الٹ ہو، اذا کان امراؤکم شرارکم، حکومت کے لوگ شریر ہوں، مفسد ہوں، فساد پھیلانے والے ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، مالدار لوگ، غنی لوگ، پیسے والے، دولت والے، یہ بخیل بن جائے، کنجوس بن جائے. وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور حکمران کی عورتیں بن جائیں، ہاں وہ گھر میں، معاشرے میں، محلے میں معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَاهِرِهَا، تو اس وقت زمین کی پیٹ سے تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے. مطلب زندگی سے موت بہتر ہے. پھر اس وقت مر جاؤ، کیونکہ اس وقت تمہاری غیرت ہی مر جاتی ہے، تو پھر تمہاری زندگی کا کیا ہے؟ تم اپنی غیرت کے ساتھ خود زمین میں رہو. یہ اشارہ ہمیں حدیث میں سمجھتا ہے. اگر یہ دنیا کی زندگی قیمتی بنانی ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنے دن اور رات یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے دین میں سختی نہیں رکھی. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے ہم دنیا داری کریں گے، ہمارے پاس اطاعت کا وقت نہیں ہے. دنیا داری کرتے وقت بھی ہم اطاعت کر سکتے ہیں، اس کی بندگی کر سکتے ہیں. ہم تجارت کریں گے، کھیت میں کام کریں گے، دکان پر بیٹھیں گے. ہماری زبان تو تجارت نہیں کرتی. زبان سے ہم استغفار پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، قرآن زبانی یاد ہو اس کی تلاوت کر لیں، یا جتنا قرآن ہمیں یاد ہو اس کی تلاوت کر لیں. جس کام میں ہم مصروف ہوں زبان ہماری اللہ کے ذکر سے آشنا ہونی چاہیے، آشنا ہونی چاہیے، نا آشنا نہیں ہونی چاہیے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کی ابتدا ہے لفظ قل سے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے رسول آپ انہیں بتا دو، آپ ان سے کہہ دو، ان کے سامنے اعلان کر دو. اور اعلان صرف صحابہ کے سامنے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. قل بھی اور ان بھی حکم بھی ہے اور ساتھ میں تاکید بھی ہے. آپ ان سے کہہ دو
بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، وہ تمہارے قریب آنا چاہتی ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، کسی خان کے بیٹے ہو، سردار کے بیٹے ہو، چودھری کے بیٹے ہو، لیکن موت سے نہیں بچ سکو گے۔ جہاں بھی ہو تمہیں موت نہیں چھوڑے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط ترین قلعوں میں بند ہو جاؤ، ایسا مکان ہو جس کی دیواریں لوہے کی ہو، چھت بھی لوہے کی ہو، اندر آنے کا معمولی سا راستہ بھی نہ ہو، او غافلو تمہیں موت وہاں بھی نہیں چھوڑے گی، ضرور وہاں سے تمہیں موت اٹھا کر لائے گی، پھر تمہاری آخرت کی منزل شروع ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان، دانشور انسان تو وہ ہے کہ جو اس دنیاوی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف کم عقل انسان، نادان انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو امام بنا کر اس کی اتباع شروع کر دے، اپنے نفس کو امام بنائے، پھر خود اس کا مقتدی بن جائے، جو نفس ہے نفس اس کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص بڑا ہی نادان ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر امیدیں بھی مانگ لے کہ اللہ غفور رحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، ضرور اللہ کی صفت ہے، غفور بھی اور رحیم بھی، لیکن اس نے یہ اعلان کر دیا، مجھے غفور اور رحیم سمجھنے کے باوجود نافرمانی نہ کرنا، نافرمانی کرو گے تو پھر میری صفت غفور اور رحیم تو ضرور ہے، لیکن ان اللہ شدید العقاب، میں سزا بھی بہت سخت دینے والا ہوں، بدلہ بھی بڑا عجیب دینے والا ہوں۔ میر تقی درد ایک مرتبہ جا رہے تھے، قبرستان میں گزرتے ہوئے، اور قبرستان میں تو مردہ لوگ ہیں، زندہ لوگ تو نہیں ہیں، وہ پرانی کوئی قبر تھی، اور اس قبر میں ایک انسانی کھوپڑی تھی، پرانی سی۔ اچانک میر تقی درد جو شاعر ہے ان کا پاؤں آیا اس انسانی کھوپڑی میں، تو وہ ریزہ ریزہ ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ فطرتاً شاعر تھے، گھر آئے، دوسرے دن کاغذ قلم لیا، وہی تصور قبرستان والا ذہن میں لائے اور دو شعر لکھے۔ سوچتے سوچتے فرمانے لگے کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر مستخان شکستہ سے دور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے
کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر فرو تھا۔ او غافل انسان، آج تو کس طرح مجھے روکتا ہوا جا رہا ہے؟ یہ کیوں بھول گیا ہے کبھی ہم بھی تیری طرح ہوا کرتے تھے، ہم بھی تیری طرح سر اٹھا کے چلتے تھے، یہی سر آج جس کو تو نے کچل ڈالا۔ اَيَرْكَبَ الْمُحِبِّينَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجِدِّينَ كَمَا أَنْتُمْ قَذَا كُنَّا كَمَا نَحْنُ تَكُونُونَ۔ یہ نہ بھولنا کہ کبھی ہم بھی تم جیسے ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ کبھی تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ فطرتاً انسان کو اشارے بہت ملتے ہیں، نہ زندگی کے ہوں یا موت کے ہوں، فطرتاً اشارے بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن انسان نہ فطرت کو جانتا ہے نہ فطرت کے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے، دونوں سے غافل۔ فطرت کی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یقیناً موت نے آنا ہے، خود خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ ہاں موت بھی میری مخلوق ہے، ضرور آئے گی۔ دنیا کے ہر مسئلے میں اختلاف ہے، انبیاء اور رسول کے بارے میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ خود ذات باری میں بھی اختلاف ہے، اللہ کے وجود میں بھی اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ ہاں کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، مرنے پر ان کا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں۔ مرنا ہے، سب نے ضرور مرنا ہے، موت ہر ایک نے آنی، ہر ایک کو آنی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، بیمار ہوں گے تو مریں گے، کہیں ہمارا حادثہ ہوگا تو ہم مریں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہم مریں گے۔ ہاں یہ بہانے ہیں، لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے نہ بیماروں کو دیکھتی ہے، موت تو بڑے بڑے جوانوں کو بھی اٹھا لیتی ہے، اچھے اچھے صحت مندوں کو بھی اپنے دامن میں سلا لیتی ہے۔ انسان ہر وقت موت کے منہ میں ہے، ہر وقت موت کے منہ میں ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، زمانہ اسلام سے پہلے بڑے ہی جابر تھے، بڑے ہی ظالم تھے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے اور گھر میں ان کی خادمہ تھی کنیز۔ اس نے سوچا بادشاہ سلامت سفر سے واپس آئیں گے، میں ان کا بستر بچھا دوں۔ بستر ان کا بچھا رہی تھی، اچانک اس بستر پر بیٹھی تو نیند آ گئی۔ ظاہر ہے خادمہ جو کنیز تھی، پتھروں پہ سونے والی، ننگی زمین پہ سونے والی، جب وہ بادشاہ کے بستر پر بیٹھی، اس نے تو پھر نیند میں جانا ہی تھا، اس کو تو پھر نیند آنی ہی تھی۔ وہاں لیٹ گئی، جتنے میں بادشاہ سلامت دروازے میں آئے، آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے بستر پر اس کی نوکرانی سو رہی ہے، خادمہ سو رہی ہے۔ دیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور ان کے ہاتھ میں جو چاول تھا چمڑے کا، اسی کے ساتھ اپنی خادمہ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو نے کیسے ہمت کر لی، تجھے کیسے جرأت ہو گئی کہ تو بادشاہ کے بستر پہ سو گئی؟ 4-5 چابک اس کو خوب لگائے۔ وہ بیچاری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پہلے رونے لگی پھر مسکرانے لگی، پہلے رونے لگی پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے کہا رونا تیرا سمجھ گیا ہو، مسکرانا نہیں سمجھا، روئی تو اس لیے ہے کہ تجھے مارا ہے میں نے، تجھے تکلیف ہوئی ہے اس لیے تو رو رہی ہے، لیکن مسکرائی کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہنے لگی مسکرانے کی اگر وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤ؟ کہا نہ ماروں گا نہیں، مسکرائی کیوں ہے بتاؤ۔ وہ کنیز کہنے لگی، خادمہ کہنے لگی
روئی تو اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے درد پہنچا، میں رو گئی، اور مسکرائی اس لیے ہوں کہ آج پہلی مرتبہ بادشاہ کے بستر پر سوئی تھی، اس کی سزا مجھے ابھی ابھی نقد مل گئی ہے۔ مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس کو کتنی سزا ملے گی۔ بس جب کنیز نے یہ ایک جملہ کہا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ رونے لگا ہے، اور اس نے روتے روتے کہا، او بدبخت، کتنا بدبخت ہے تو کہ زندگی کی حقیقت تجھے تیری ہی نوکرانی سمجھا رہی ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں سمجھا رہا۔ کہ اب مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا۔ 4-5 منٹ سوئی، 4-5 چابک لگ گئے، تو ساری زندگی سو رہا ہے، پتہ نہیں اسے کتنے چابک لگیں گے۔ اپنا بادشاہی کا لباس اتارا اور اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو دیتے ہوئے کہا، سنبھالو اس تخت کو، سنبھالو اس بادشاہی کو، آج کے بعد میں بادشاہ نہیں ہوں، آج کے بعد میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ پھر مسلح اٹھایا، تنہائی میں چلے گئے، گوشے میں چلے گئے، جا کر اپنے رب سے آہوزاری کی، معافی مانگی۔ معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت کا ولی بنا دیا۔ پھر وقت کے ولی بن گئے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم موت کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے جوان بیٹے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ دن صدمہ ہوتا ہے لیکن کچھ دن کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ باپ جب بیٹے کو دفن کرتا ہے کچھ ہی دن روتا ہے، پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے۔ بیٹا باپ کو دفن کرتا ہے، کچھ دن روتا ہے بیٹھ کر، پھر ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ بیٹے کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا باپ تھا، باپ کو یہ خیال نہیں ہوتا میرا بیٹا تھا۔ لیکن ذی شعور اولاد کی زندگی میں جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو بے سہارا کر جاتے ہیں، ان کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، مضبوط ترین بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ باپ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ماں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک استاد نے اپنے 4 شاگردوں سے کہا، مجھے جنت کی مٹی چاہیے، کون لائے گا؟ اور اتفاق کی بات یہ، وہ 4 بھائی سگے بھائی تھے، وہ 4 شاگرد سگے بھائی تھے کہ مجھے جنت کی مٹی چاہیے، کہاں سے لاؤ گے؟ جاؤ مٹی ڈھونڈ کے لاؤ جنت۔ بڑا بھائی واپس آ گیا، استاد نہیں ملی، دوسرا واپس آیا نہیں ملی، تیسرا واپس آیا نہیں ملی، چوتھا بھائی تھوڑی سی مٹی اٹھا گیا، مٹی اٹھا کر لایا۔ استاد نے سب کو بلایا اور پوچھا، سب سے چھوٹے بھائی سے پوچھا، تو نے یہ مٹی کہاں سے اٹھائی؟ کہنے لگا، استاد جی مجھے تو یہ یقین تھا جنت میں میں جا نہیں سکتا، وہاں سے مٹی اٹھا کے لاؤں گا، میری ماں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے لایا ہوں۔ آپ ہی سے سنا تھا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اس استاد نے اپنے شاگرد کو سینے سے لگایا اور دوسروں کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم اتنے قیمتی نہیں ہو جتنا یہ قیمتی ہے، تم نے اپنی ماں کی عظمت کو نہیں پہچانا جتنا سب سے چھوٹے بیٹے نے پہچانا، اس لیے کہ اس میں شعور تھا۔ بعض سفید ریش بھی کم عقل ہوتے ہیں اور بعض بچے بھی شعور ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی جو عادت تھی، گشت ہوتا تھا رات کو، کوئی تکلیف میں ہو، درد میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کا سہارا بن جائے۔ ایک دن چکر لگا رہے تھے مدینہ طیبہ کی گلی میں تو اچانک ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ڈالو، 2 کلو ہے اس کو 4 کلو بنا دو، پیسے زیادہ آئیں گے، انکم زیادہ ہو جائے گی۔ بیٹی نے کہا نہ، ماں نے یہ کہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ڈال لو، بیٹی نے کہا نہ، ماں نے کہا کیوں نہ؟ کہا امیر المومنین فاروق اعظم نے روک کے رکھا ہوا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ماں نے کہا عمر کہاں ہے اس وقت، کہاں سن رہا ہے، کہاں ہمیں دیکھ رہا ہے؟
بیٹی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہا، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اب ماں بوڑھی ہے لیکن کم عقل ہے، لیکن بیٹی جوان ہے، وہ بالغ ہے۔ ماں بوڑھی ہو کر بھی نابالغ اور بیٹی نابالغ ہو کر بھی بالغ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ عباسی حکمرانوں سے بھی ایک حاکم تھا، سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے، ان کی عادت تھی، مغرور بن کر متکبر بن کر جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جا رہا تھا قبرستان میں سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر، اور قبر کی جو ریت ہے، ریت کے جو ذرے ہیں، ان ذروں پر گھوڑوں کے سم لگے، گھوڑوں کے سم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ذروں کو زبان دے دی، وہ ذرے جن پر گھوڑوں کے سم لگے، ان ذروں کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی۔ وہ ذرے کہنے لگے، او غافل، او بدبخت انسان، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا، تجھے کس چیز نے متکبر بنا دیا؟ اس مٹی کے نیچے آ کر سب کا تکبر اور سب کا غرور نکل جاتا، سب کا تکبر اور سب کا غرور نکل جاتا۔ اس کائنات میں صرف دو دن ہیں، صرف دو، ایک سب سے بڑی خوشی کا اور ایک سب سے بڑے غم کا۔ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے حضور علیہ السلام کی ولادت، اور سب سے بڑے غم کا دن ہے حضور علیہ السلام کی وفات کا دن۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ولادت پر پھر بات ہوگی، آج موت پر، حضور علیہ السلام کی وفات پر کچھ بات یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ مجلس بھی فکر آخرت کی مجلس ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر تمہیں کافی دن ہو گئے میری خدمت کرتے ہوئے، تم اپنے گھر نہیں گئے ہو، آج بخار میں کمی محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، آج تم گھر چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کی خیر خبر لے لو، شام کو آ جانا۔ لیکن یہ دن حضور علیہ السلام کی وفات کا دن تھا، جس دن یہ بات کی وہی وفات کا دن تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے گھر، اتنا کیا تھا گھر کے اندر داخل ہوئے، پیچھے سے کسی نے دوڑتے ہوئے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہ جنہوں نے تجھے بھیجا تھا نا، وہ تو داعی اعظم کو لبیک کہہ گئے، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ کہا میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں کہ ابھی یہ حادثہ ہوا، گھر میں بیٹھے بھی نہیں، واپس نکل آئے۔ جب آئے کیا دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا رخصت کیا تھا، پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور اب لیٹے ہوئے ہیں، اور سفید چادر تنی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور سے سفید چادر اتاری اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین، تو جیسے دنیا میں حسین تھا ویسا ہی موت کے بعد بھی حسین ہے، ورنہ موت نے تو بڑے بڑے حسینوں کے حسن کو بدل ڈالا، موت نے بڑے بڑے حسینوں کے حسن کو مار ڈالا، ان کی رنگت سیاہ پڑ گئی، ان کا حسن سوکھ گیا، لیکن تو ویسے کا ویسا ہی حسین ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے اور فرماتے ہیں، آج جو شخص یہ کہے گا ان محمد قد مات لأضرب عنقه، جس شخص کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا، میں یہ جملہ سننا نہیں چاہتا، ان پر سختہ طاری ہے، یہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے، ان کو زندگی ملے گی دوبارہ، موت نہیں آئی، سکتا ہے، خاموش ہو جاؤ، کوئی یہ شخص یہ جملہ نہ کہے کہ ان محمد قد مات، کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے۔
جو یہ کہے گا میری تلوار سے نہیں بچ سکے گا. اب لوگ ڈر کے مارے بولتے بھی نہیں. یقین تو ہو گیا کہ ان پر موت آ گئی ہے, یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لیکن ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوئے, امت کو خطبہ دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبرن خلافت پر آئے. یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جبرن نہیں, حضور علیہ السلام نے زندگی میں خلافت دے دی تھی. حضور علیہ السلام کی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھی, 17 نمازیں. تو پھر جبرن کیسے آ گئے؟ ایک نماز پڑھا دیتے تو خلافت ثابت ہو جاتی. یہاں 17 نمازیں تمہیں خلافت نظر نہیں آتی, عقل کے اندھے بنے پھرتے. ایک نماز کی دلیل کافی تھی, یہاں تو 17 نمازیں ہمارے سامنے. خیر یہ الگ موضوع ہے, اس کو پھر بھی چھڑیں گے انشاءاللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے عمر خاموش ہو. اب عمر کو کوئی خاموش بھی نہیں کروا سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری ہمت کو جمع کیا, وہاں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا عمر میرے سامنے آ جائے. جب سامنے آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا, لیکن خطبے کی ابتدا کہاں سے کی؟ اس جملے سے نہیں کی کہ محمد انقلبہ, کہ اگر اس جملے سے میں ابتدا کروں گا تو شاید عمر کو کچھ ہو جائے. اس جملے سے ابتدا نہیں کی, پہلے حضور علیہ السلام کی 4 صفات بیان, 4 صفات بیان. وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ خطبہ یہ تھا, ان اللہ امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. یہ 4 صفات بیان کی. ان اللہ امر محمد, کس کا نام لیا ہے جو آپ خاموش بیٹھے ہو؟ ان اللہ امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پر نصیب میرا نام سنے مجھ پر درود نہ بھیجے اس کی ناک کٹ جائے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے اور تمہارے نبی نے کہا ہے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں سعادتوں کو جمع کرو, سعادتوں کو سمیٹو. حضور علیہ السلام کا نام جب بھی آئے بے ساتھ ساتھ زبان سے درود نکل جانا چاہیے, اس میں بخل نہیں ہونی چاہیے. آج میں بخل کرو جیسے بھی کرتے ہو تمہاری مرضی, لیکن درود میں تو بخل نہیں ہونا چاہیے. اس کا حساب تم نے دینا ہے, اس کا حساب ہم نے دینا ہے. لہذا تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا نام جب بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے. ان اللہ امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا, بے شک اللہ نے اپنے رسول کو زندگی عطا فرمائی, جب تک چاہا باقی رکھا. اور اس نے کیا کیا؟ حتی قام دین اللہ, دین کو قائم کیا. وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ, اللہ کے حکم کو ظاہر کیا. وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ, اللہ کی رسالت کی تبلیغ کی. وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. پھر کیا کہا آگے؟ ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ, پھر انہی مقاصد پر اللہ نے اپنے محبوب کو موت دے دی. ثم توفاه الله على ذلك, انہی مقاصد پر انہی صفات پر انہیں موت دے دی. وقد ترككم على الطريقہ, تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑا, ایک راستہ تمہیں دیا ہے. وقد ترككم على الطريقہ, ایک راستہ تمہیں دکھا دیا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ, تم
میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس کا معبود اللہ ہے، فهو حی لا يموت، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جس نے محمد کی عبادت کی تھی، جس نے محمد کو اپنا معبود سمجھا تھا، آج میں اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ لیکن وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، جس کا معبود اللہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خطبہ دے رہے تھے اور اس آیت کو پڑھ رہے تھے، ہمیں ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، جبکہ حیات رسول میں نازل ہو چکی تھی، لیکن آج صدیق اکبر کی زبان پہ اس انداز میں آئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول پہ نازل ہو رہی ہے، ہمارے نبی پہ نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس تلاوت میں درد تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ سن کر بھی رو جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ میرا بندہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس بندے نے کس بات کو پسند کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ صحابہ کرام مسکرانے لگے کہ بڑا نیک بندہ ہے اس لیے جا رہا ہے۔ سارے صحابہ کرام مسکرا رہے ہیں، اکیلے صدیق اکبر رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور کہا ابو بکر روتے کیوں؟ ہم سارے ہنس رہے مسکرا رہے، تم اکیلے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا کس کی بات ہو رہی، تم سمجھے نہیں ہو، اللہ اپنے نبی کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیتا، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ خود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتا ہوا دیکھا تو موضوع ہی تبدیل کر دیا، پھر موت کا موضوع ہی تبدیل کر دیا تھا۔ یہ تو وہ صدیق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ سن کے بھی رو جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ تھے، غار ثور میں بھی ساتھ تھے، دنیا کی ہر خوشی میں ساتھ رہے، دنیا کے ہر غم میں ساتھ رہے، ہر مصیبت میں ساتھ رہے، لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے فرمانے لگے میرے دوست آج مجھے تنہا چھوڑیے، زندگی کا کوئی سفر میرے بغیر تم نے نہیں کیا تھا، آج یہ سفر میرے بغیر کر لیا، آج تم نے یہ سفر تنہا کر لیا، تنہا کر لیا۔ حضور علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء و رسول جو اس دنیا میں آئے ان کا ایک ہی مقصد تھا، اپنا اپنا مقصد انہوں نے پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ انبیاء و رسول بھی موت سے نہیں بچ سکے، اور انبیاء و رسول کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ انبیاء و رسول کا مقصد کیا تھا؟ جاگیریں بنانا، مال و دولت جمع کرنا، ہوس پرستی سے کام لینا، جاگیریں بنانا، کیا مشن تھا، کیا مقصد تھا؟
ایک ہی مقصد تھا، اور وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاید یہ رمضان ہمیں پھر نہ ملے، یہ راتیں پھر ہمیں نہ ملے، آج ہی اسی رمضان کو، اسی رات کو غنیمت سمجھ کر بیداری کے ساتھ اللہ کو یاد کیجیے، بیداری کے ساتھ دل کی دنیا کو آباد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں دور نہ لے جائے یہ مال اور اولاد۔ من یفعل ذلک، جو اللہ کی یاد سے دور چلا گیا، جو ہلاک ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، خسارے سے نہیں بچ سکے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ بچنا چاہتے ہو نقصان سے تو جم کے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ او ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا، یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
دینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور پھر کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تم جہاں بھی جاؤ زبان پہ یہی ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔